अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी सकाफत और दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा मौजूद हैं, जहां हुस्न इतना सर चढ़ कर बोलता है कि बड़ों बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मिस्र की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। मिस्र, जिसका ऑफिशियली नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है और अरबी ज़ुबान में मुकम्मल नेम अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र एक बैनुल बरआज़मी मुल्क है जो अफ्रीका के शमाल मशरक़ी कोने से एशिया के जनूब मगरबी कोने तक फैला हुआ है। इसके शमाल में बहरा रोम, शमाल मशरक़ में फ़लस्तीनी और इसराइली की गज़ा की पट्टी, मशरक़ में बहरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरिब में लीबिया वाक़या है। शमाल मशरक़ में खलीज अक़बा मिस्र को उर्दन और सऊदी अरब से अलग करती है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,408 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की, तो मिस्र की कुल आबादी 10,95,46,720 लोगों पर मुश्तमिल है। मिस्र में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का ताल्लुक 1922 से है, जब मिस्र ने बादशाहत के तौर पर बरतानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को एक जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाया, जो 1961 में तहलील हो गया। 20वीं सदी के दूसरे नस्फ के दौरान मिस्र ने समाजी और मजहबी कशमकश और सियासी अदब इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मसला तनाज़ा लड़े। 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा की पट्टी से दस्तबरदारी इख्तियार की और इसराइल को तस्लीम किया, जिसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब और हुस्नी मुबारक का तख्ता उलट कर रख दिया गया। मुल्क में सियासी बदअमनी फैल गई, जो बाद में 2014 की हुकूमत के बाद कदरे बेहतर हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के लोगों की एक बड़ी अक्सरियत दरिया नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरबा किलोमीटर है। दरिया नील के नज़दीक इलाकों में ही काश्त की जा सकती है। सहराए सहारा के बड़े इलाके जो मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल हैं, बहुत कम आबाद हैं। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद हैं और ज़्यादातर दरिया नील के करीबी इलाकों में। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और काहिरा ही मिस्र का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर पुरानी सकाफत और जदीद फ़न तामीर की मुकम्मल अक्कासी करता है। काहिरा शहर में ही पूरे मिस्र की 20% आबादी आबाद है। काहिरा दुनिया का मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में आप हर वक्त हजूम और टूरिस्ट को घूमते देखेंगे। यहाँ के लोग असर के वक्त बच्चों समेत घूमने फिरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इस शहर के लोग अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट से लेकर डांस क्लब और शीशा क्लब तक हर चीज़ इस शहर में मौजूद है। पूरे मिस्र से लोग यहाँ कारोबार करने के लिए काहिरा का रुख करते हैं। काहिरा में फैमिलीज़ शाम को जोक दर जोक दरिया नील के किनारे बैठकर एंजॉय करते हैं और खाने खाते हैं। ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ़ होता है, उससे कई ज़्यादा रात के वक्त मसरूफ़ और चहल पहल वाला शहर बन जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो टूथपेस्ट आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी कदीम मिस्रियों की ही ईजाद है। कदीम मिस्री लोग बालों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सिर्फ औरतें अपने सर के बाल रखा करती थी। कदीम मिस्री लोग नाक के ज़रिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। अगर बात की जाए एहराम मिस्र की, जिसकी बिना पर आज मिस्र इतना मशहूर है, तो मिस्र का सबसे बड़ा एहराम खुफू एहराम है। ये एहराम गिज़ा में मौजूद है। खुफू एहराम दुनिया का पहला अजूबा है। इसकी लंबाई 139 मीटर है।
اس احرام کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ کے قریب پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو 139 میٹر اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا احرام 4500 سال پہلے بنایا گیا، اور مصر میں چھوٹے بڑے احرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور احرام صرف یہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے، جو فرعون خوفو یا خٹوپس کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی، ہر چیز کا برابر خیال رکھا گیا۔ اگر کسی کو احرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی تو وہ پہلے احرام کے ڈیزائنر امہوتپ ہیں۔ یہ ایک ہنرمند معمار کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا گیا۔ خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگی اور اندر داخل ہو کر اونچائی کی جانب تقریباً 250 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہ جگہ آ جاتی ہے۔ معزز دوستوں، ان احرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو حنوط کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کے خصوصی خدمتگاروں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپاترا کو کون نہیں جانتا؟ اس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسن اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت ان کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ معزز دوستوں، مصر کا جھنڈا دنیا کے 3 ملکوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ نمبر 1 شام، نمبر 2 عراق اور نمبر 3 یمن۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے، جو ان کے جھنڈے پر بھی بنایا گیا ہے۔ مصر عربی لوگوں کی آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کا قومی پھول کمل کا پھول ہے۔ مصر کا قومی درخت انجیر کا درخت ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر بہت سی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں بہت مقبولیت حاصل کر کے اور بہت تیزی سے پھیلا، اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 9.31 روپوں کے برابر اور انڈین 2.66 روپوں کے برابر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ +20 ہے اور ڈومین نیم EG ہے۔ مصر کے موجودہ صدر عبد الفاتح السیسی ہیں، جن کی پیدائش 19 نومبر 1954 کو ہوئی۔ عبد الفاتح 2014 سے اب تک لگاتار ملک کے صدر ہیں۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر میں بہت سی سبزیاں اور پھلوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ان کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ مصر کی انجیر اور سٹرابری پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید یلش ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لمبی قد و قامت، سلم سمارٹ، غروری آنکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ مصر میں رات کو بارز اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مصری رقص پوری دنیا میں اپنا ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ معزز دوستوں، مصر کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کا بھی قبضہ رہا ہے۔ مصر کا سالانہ GDP $1.80 ٹریلین ہے۔
اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $16,978 ہے۔ مصر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے۔ پورے مصر میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا نظام بہت اعلیٰ ہے اور پورے مصر میں ٹرین کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں کی ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین سسٹم میں شمار ہوتی ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے اگر قدیم علاقوں پر نظر دوڑائی جائے تو ہر مسلمان شہر اشرافیہ جانا اپنی خوش قسمتی سمجھے گا، کیونکہ اس شہر میں بہت سی مسلم مقدس ہستیاں اور ان کے مزارات موجود ہیں۔ اس شہر میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی موجود ہے۔ قاہرہ میں موجود مسجد حسینی، جہاں پر مصریوں کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دفن ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک عراق میں ہے، لیکن مصری قوم کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یہاں مدفون ہے۔ معزز دوستوں، مصر کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام شرم الشیخ ہے کی بات کریں تو اس شہر کی کل آبادی 73,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر صرف 45 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس شہر کے ساتھ سمندر لگتا ہے۔ اس شہر میں لاکھوں لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر اپنے خوبصورت مناظر، بہترین ریسٹورنٹ، ڈانس کلب، شیشہ کلب اور عیاشی کے لیے پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے۔ مصر جانے کے لیے پاکستانی شہری مصری ایمبیسی سے ڈائریکٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور مصر کے درمیان کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں جس کی بنا پر ویزے کو ریجیکٹ کیا جائے۔ مصری لوگ کام کی غرض سے پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، فرعونوں کی ممیز کو زمانہ قدیم میں حنوط کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دور کے ایک بڑے مگرمچھ کو بھی حنوط کر کے رکھا گیا جو بعد میں دریافت ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ جانوروں کو بھی مرنے کے بعد حنوط کر دیتے تھے۔ مصر کے 90% لوگ مسلم سنی ہیں اور باقی 10% لوگ کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر میں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس ملک کی تعلیم کی شرح صرف 70% ہے۔ یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی زیادہ انگلش نہیں آتی۔ مصر میں بہنے والا دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دریا کا پانی مشرقی افریقہ سے آتا ہے اور پورے مصر کو سیراب کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو زراعت کی بہترین سہولت مہیا کرتا ہے۔ مصر کی معیشت کا زیادہ دار و مدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور پھر خام آئل کی ایکسپورٹ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مصر میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وزٹرز آتے ہیں جو فرعونوں کے بنائے گئے ان اہراموں کو دیکھنے اور مصر کی پرانی ثقافت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ معزز دوستوں، مصر کے مشہور ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ اہرام ہے اور اہراموں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں وزٹرز آتے ہیں جن سے حاصل ہونے والی آمدنی ملک کو بہت سہارا دیتی ہے۔ مصر کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں۔ تو معزز دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔